बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम से मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 7 जुलाई है, दिन है मंगल का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लेकिन फिर सबसे पहले आपको खबर दें कि इस मुल्क के अंदर डोगर कोर्ट्स, अमीन कोर्ट्स और अफरीदी कोर्ट्स अपने तर्ज के फैसले और अपनी मर्जी की रिवायात और प्रेसिडेंट जो है वो सेट कर रही हैं। इमरान खान पिछले 3 बरसों से इंसाफ के हसूल के लिए पाकिस्तान की अदालतों के उनके वकला चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इन अदालतों ने इमरान खान को बरवक्त रिलीफ या बरवक्त उनके केसेस के अंदर फैसले नहीं दिए। और जब हालात आपके कंट्रोल से बाहर निकल गए, आपकी मर्जी के जजेस ने सिस्टम के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया, तब आपने इमरान खान के केसेस को पहिए लगाने की कोशिश की, और अगर इनका बस चले तो ये पर भी लगा दें। अब खबर ये है कि अलकादी ट्रस्ट केस के अंदर अपील पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और एक तहरीरी फैसला आया जिसमें डोगर और आसिफ सईद मोहम्मद आसिफ ने गुज़श्ता समात का तहरीरी फैसला जारी किया और लतीफ़ खोसा के हल्फिया बयान की बुनियाद पर एक आखिरी मौका देते हुए वाज़े किया कि अगर आइंदा समात पर भी दलाइल ना दिए गए तो दस्तयाब रिकॉर्ड देखकर और नैब को सुनकर अपीलों पर फैसला कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये है पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ। आप इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सके तो आपने इमरान खान को इलेक्शन की दौड़ से बाहर निकाल दिया। आप इमरान खान की तरक्की का मुकाबला नहीं कर सके तो आपने इमरान खान को जेल में बंद कर दिया। आप इमरान खान के पाए के सियासतदान नहीं बन सके, पॉलिटिकल कैपिटल आपके पास नहीं था, तो आपने फॉर्म 47 का रास्ता निकालकर ताकतवरों की मदद से पाकिस्तान में अपनी एक नजायज़ हुकूमत को बनाया। और अब इमरान खान के मुकदमात को जब अदालत पे आपका मुकम्मल कंट्रोल है तो आप इस कंट्रोल के तहत इमरान खान के केसेस में अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले अपनी मर्ज़ी के जजेस से लेने के लिए अब बेताब बैठे हैं। और डोगर साहब ने अगली समात के ऊपर ये फ़ैसला जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ दे देना है, और फिर आईनी अदालत के अंदर अमीनुद्दीन साहब के सामने जाएगा। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी तक इमरान खान के वकला की इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई। इमरान खान के वकील ये कह रहे हैं कि जब तक हमारे मौकिल से मुलाकात नहीं होती, हमने इंस्ट्रक्शंस लेनी है इस केस के अंदर, हमने फ़ैसला जो आप देने जा रहे हैं, हमें आपकी नीयत का बखूबी अंदाज़ा है, लेकिन जब तक हमें इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेंगी हम इस केस के अंदर दलाइल नहीं दे सकते। दोस्तों, सिस्टम कितना कंफ्यूज है इस केस के अंदर आपको हुकूमती और अदालत की जल्दबाजी से अंदाज़ा होगा। ताकतवर कितनी जल्दी इमरान खान की सज़ा के ऊपर मोहर लगवाना चाहते हैं, ये तमाम चीज़ें आपको पाकिस्तान के अंदर होती हुई नज़र आ रही हैं। दोस्तों, दूसरी चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, और इस केस के अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी कैद तन्हाई केस के अंदर क्या लिखा, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो साहब लिखते हैं कि कैद तन्हाई और जेल में खिलाफ कानून सलूक के संगीन इल्ज़ामात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और ना ही दूसरे फरीक को नोटिस किए बगैर या जेल हुकाम की रिपोर्ट के बगैर दरखास्तें मुस्तरद की जा सकती हैं। रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि दोनों कैदियों को सादा कैद की सज़ा सुनाई गई। साथ लिखा कि अगर वो जुर्माना अदा ना करें तो मज़ीद सज़ा दी जाएगी, लेकिन इमरान खान और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई की सज़ा बिल्कुल भी नहीं दी गई। नए प्रोसिक्यूटर ने बताया कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखने के इल्ज़ाम झूठे हैं। दरखास्त गुजारों ने सियासी मकासद के हसूल के लिए ऐसे इल्ज़ाम लगाए। अदालत ने जेल सुप्रिटेंडेंट से 6 अगस्त तक तफसीली रिकॉर्ड और मुतलका दस्तावेज़ात तलब कर ली। अच्छा, इस केस के अंदर तो आप कह रहे हैं कि जनाब 6 अगस्त को हम देखेंगे, नोटिस आपने कर दिए। यहाँ पर इमरान खान को अज़ियत देने का मामला है, यहाँ पर इमरान खान को कैद तन्हाई में रखने का मामला है, लेकिन दूसरी तरफ डोगर साहब इतनी जल्दी में वो ये कहते हैं कि अगर तुमने अगली समात के ऊपर दलाइल ना दिए तो हम फिर एक तरफा फैसला कर देंगे। ये है पाकिस्तान का अदालती निज़ाम। दोस्तों, ये जो डार फैमिली वाला केस है, इसने तो इस निज़ाम को इतना एक्सपोज कर दिया कि अब इस निज़ाम के पास कुछ बचा नहीं है। पाकिस्तान में ताकतवर कानून को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, और हुकूमती वज़रा हमें तो जिहाद पेश करते हुए नज़र आते हैं कि अगर इसमें डार फैमिली ना इन्वॉल्व होती और उनके घर का बच्चा ना होता तो इस केस को किसी ने पूछना भी नहीं था। यानी गरीब के बच्चे को किसी भी चौक चौराहे के अंदर पुलिस मुकाबले में पार कर दिया जाता, और एक और ख़बर और एक और नंबर CCD के नंबर्स में इजाफा हो जाता। लेकिन क्योंकि एक बड़े घर का एक बड़ा बच्चा इस केस के अंदर इन्वॉल्व है, इसलिए इसे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो जगह है पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर दी जा रही है, और इसके ऊपर सवालात भी हो रहे हैं। तो ये पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ है। और दोस्तों, इसमें मैं एक एडिशन ये कर दूं कि पिछले साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुसलसल ये इल्तिजा कर रही थी कि इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मौतली की दरखास्तों पर फैसला करें। अब जस्टिस डोगर बार बार आखिरी वार्निंग दे रहे हैं कि मरकज़ी अपीलों पर दलाइल ना दिए गए तो दस्तयाब मटीरियल की बुनियाद पर फैसला देंगे। देखें, इस सज़ा मौतली के मामले के ऊपर
اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان یہ گئے افریدی صاحب کی عدالت کے اندر، اور وہاں پر اعتراضات لگا کر اس درخواست کو واپس کر دیا گیا کہ اس کیس کے اندر آپ کو آئینی عدالت میں جانا ہوگا۔ اس سے پہلے جو جہاں تک وکالت ناموں کے اوپر دستخط کا معاملہ ہے وہ بھی دستخط کروا کر نہیں دیے گئے، یعنی ٹیکنیکلی عمران خان کی کیسز کو ڈیلے کیا گیا، اور 9 ماہ گزر جانے کے باوجود سزا معطلی کا جو پورا جو اپیل تھی، جو پوری درخواست تھی، اس کو انٹرٹین نہیں کیا جاتا۔ اور اس کے فوری بعد آپ کو یاد ہوگا کہ پروسیکیوٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب سزا معطلی کی درخواست پہلے موجود ہو اور اس کے بعد اپیلیں آ جائیں تو پھر جو سزا معطلی کی درخواستیں ہیں ان کی حیثیت نہیں رہتی، آپ کو اپیلوں کے اوپر فیصلہ کرنا پڑے گا۔ یہ غلطی کس کی تھی؟ پاکستان کی عدالت کی، اسلام آباد ہائی کورٹ کی غلطی تھی، اور یہ وہ غلطی ہے جو جان بوجھ کر کی گئی، اور فیصلہ بھی آپ نے دینا تھا۔ اس لیے اس کیس کو کنٹرول کرنے کے لیے عدالتی محاذ کے اوپر یہ پورے کا پورا ایک ڈرامہ ہمیں دیکھنے کو ملا۔ دوستوں میں آپ کو ایک خبر عدالت سے یہ بھی دے دوں کہ میاں محمود رشید صاحب نے اب 9 مئی مقدمے میں سزا کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، اور میاں محمود رشید کے وکیل ہیں جس سکندر ذوالقرنین کی وساست سے لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی، جس میں کہا گیا کہ مغل پورہ میں پولیس گاڑیاں جلانے کے مقدمے میں سزا حقائق کے برعکس سنائی گئی۔ درخواست گزار محمود رشید نے اپیل میں کہا کہ ریکارڈ پر میرے خلاف کوئی شواہد نہیں، لہٰذا عدالت 10 سال قید کی سزا کو کالعدم قرار دے، اور 20 جون کو ٹرائل کورٹ نے میاں محمود رشید کو کوٹ لکھپت جیل میں قید کی سزا سنائی تھی۔ یہ بہت ہی آسان ہوتا ہے کہ ٹرائل کورٹ میں آپ کے خلاف فیصلہ آ جائے، اور پاکستان کی عدالتیں جو اپیلیٹ ٹریبونلز ہیں، یہ بڑی کورٹس ہیں، وہاں پر ان کیسز کو کئی سال تک آپ کھینچ سکتے ہیں، جس طرح کہ خان صاحب کے کیس میں ہو رہا ہے۔ خان صاحب کے کیس میں تو بہت ساری ایگزامپلز آپ کو ملیں گی، اور دوستو آج تقریباً کوئی 7 جولائی 2026 ان کیسز کو اگر آپ دیکھیں نا تو تقریباً 3 برس ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے یہ کیسز بنانے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی غلطی ہے۔ آج سلمان صفدر آپ کو جس طرح سے بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس سے پہلے جو وکیل ان کیسز کے اندر اپیئر ہوتے رہے، انہوں نے جان بوجھ کر یہ مواقع دیے۔ پاکستان میں وکلا کرتے جی ایسے، آپ کا اپنا کیس ہو، یہ تو خیر خان صاحب کا کیس ہے، تاریخ پر تاریخ لی جاتی ہے اور جان بوجھ کر، یہاں پر تو سٹیکس بہت ہائی ہیں۔ وکیل چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، وہ کبھی بھی ان کیسز کو میرٹ کے اوپر یا وقت پر نمٹانے کی کوشش نہیں کرتا، اور خان صاحب کے کیسز میں جان بوجھ کر یہ کرمنل نیگلیجنس کی گئی ہے۔ میں تو اسے کرمنل نیگلیجنس اس لیے کہوں گا کہ عدالتیں جب 6 ججز آپ کے حق میں فیصلے دے رہے تھے نا، اور 6 ججز یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آپ کے پاس ایک بہترین موقع تھا کہ آپ ان عدالتوں میں جاتے، عمران خان کے کیسز کو آگے بڑھایا جاتا۔ اس وقت تو جج زیبا، اس وقت تو یہ جو شاہ رخ ارجمند اور پھر اور بھی ججز جو ہیں، ان کے خلاف بھی فیصلے آئے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور انہیں OSD بنا دیا گیا۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ پورے کا پورا سسٹم اب ان کے ہاتھ میں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ جناب ہم مظلوم ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ میری یہ باتیں تحریک انصاف کے دوستوں کو بالکل پسند نہیں آتی، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں، اور لوگوں کی گفتگو کے اندر، ٹیلی فون کالز کے اندر، ان کے لب و لہجے کے اندر یہ نفرت بھی نظر آ رہی ہے۔ لیکن یہ وہ آئینہ ہے جو آپ کے سامنے ہم رکھیں گے، اور اس میں جو شکل آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آپ کی اپنی شکل ہے۔ اگر 3 برس پہلے عمران خان کے کیسز کو تیزی کے ساتھ چلایا جاتا، اور جو 8 فروری 2024 کو پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر الیکشن کے لیول کے اوپر جو کچھ ہوا، آپ سڑکوں پر آتے تو آج اس ملک کے اندر نہ 26ویں ترمیم ہوتی، نہ 27ویں ترمیم ہوتی، اور نہ ہی عمران خان کے کیسز کو اس طرح سے ان عدالتوں میں رگڑا لگایا جاتا۔ آج اگر کوئی عدالت عمران خان کے خلاف فیصلہ دیتی ہے، جو کہ بہت جلدی دینے والی ہے، اس میں غلطی کس کی ہے؟ آپ کہتے ہیں جی کہ نظام کمپرومائز ہو گیا اور سسٹم کے اندر یہ ججز ہمیں فیصلہ نہیں دے دیں گے۔ یہ پوچھیں نا اسے بیرسٹر گور سے، ایک فیصلہ ہے پچھلے 3 برسوں سے یہ انٹرا پارٹی الیکشنز کا فیصلہ جو ہے الیکشن کمیشن سے نہیں لے سکا۔ اس وقت عطر ملا کی عدالت تھی، عطر ملا صاحب اس کرسی پر بیٹھے تھے، اور اس کے علاوہ 6 ججز بھی موجود تھے، اور یہ بہت آسانی کے ساتھ فیصلہ لیا جا سکتا تھا۔ لیکن نظام کو چلانے والوں نے 26ویں ترمیم، 27ویں ترمیم اور 28ویں ترمیم کے ذریعے مزید یہ کنٹرول حاصل کریں گے۔ انہوں نے کنٹرول حاصل کیا۔ اس میں یہ تمام لوگ جنہوں نے عمران خان کے نام پر ٹکٹ لی اور جماعت میں شامل ہوئے، پارلیمان کے اندر پہنچے، اور اگر آپ ان کے جو گارنٹیز ہیں وہ سنیں نا، آپ فیملی کے جو لوگ ہیں ان کی آپ گفتگو اٹھا کر دیکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جتنے وکیل ہیں نا، اتنے کسی جماعت کے اندر آپ کو نہیں ملیں گے۔ لیکن یہ کیسز نہیں چل سکے آگے۔ آپ کے پاس ایک ہی چیز تھی کہ خان صاحب کے کیسز، انہوں نے جا کر گارنٹیز دی کہ ہم اگر جماعت میں آ گئے، خان صاحب کے اوپر 300 کے قریب مقدمات ہیں، دیکھیں ہم کس طرح سے عمران خان کی
رہائی کی تحریک چلائیں گے. عمران خان کی رہائی کی تحریک چلانا تو بہت دور کی بات ہے. اب تو لوگ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر انٹرویوز میں ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے. اور ویورز آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ اڈیالہ جیل پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اور علیمہ خان اپنی بہنوں کے ساتھ اڈیالہ جیل کی طرف رواں دواں, اور ہر منگل کو بہنیں اس آس کے ساتھ اڈیالہ کے باہر جاتی ہیں کہ ان کی عمران خان سے ملاقات کروا دی جائے. اچھا, یہ 3 بجے کا وقت اس لیے بھی دیا جاتا ہے کیونکہ 3 بجے کا وقت دیا گیا ورکر کو, باقی لوگوں کو, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید گرمی کی وجہ سے. علیمہ خان کی انسداد دہشت گردی عدالت میں حاضری کے بعد وہ اڈیالہ جاتی ہیں اپنے ورکرز کے ساتھ, پاکستان تحریک انصاف عوام کے ساتھ, اور جا کر وہاں پہ دھرنا دیتی ہیں. اس کی بنیادی وجہ ایک اور کیس ہے علیمہ خان کے خلاف جس میں انہیں سزا سنانے کی تیاری کی جا رہی ہے, اور جو لوگ اس کو کور کر رہے ہیں ان کے مطابق جو شواہد ہیں اور جس انداز سے یہ کیس چل رہا ہے اور جو عدالت کا مزاج ہے, اس سے لگتا یہی ہے کہ شاید علیمہ خان کو اس کیس کے اندر سزا سنا دی جائے گی تاکہ ایک مستقل حل نکل سکے ان لوگوں کے لیے جو عمران خان سے ملاقات کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں لیکن راستے کا پتھر جو ہے علیمہ خان بنی ہوئی ہیں, اور جو لوگ عمران خان کے بیانی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. لیکن علیمہ خان مسلسل یہ کہہ رہی ہیں کہ بہنیں اگر ملیں گی تو ساری ملیں گی, کوئی ایک بہن جا کر نہیں ملے گی. پاکستان تحریک انصاف اور کچھ لوگ جو پراکسیز ہیں پچھلے کچھ عرصے سے عمران خان کی ملاقات کو اس انداز میں پریزنٹ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی جا کر ملنا ضرور چاہیے, اور لیڈر سے ملاقات ہونا بہت ہی ضروری ہے. بہنوں کو آپ بھول جائیں کیونکہ اس وقت ملاقات عمران خان کی زندگی, عمران خان کے جیل کے اندر جو حالات ہیں وہ قوم تک پہنچنے ضروری ہیں. تو اس کے اوپر ایک سیاست ہو رہی ہے. دوستو, میں جب یہ خبریں اکٹھی کر رہا تھا تو میری نظر سے ایک خان صاحب کی پرانی تقریر کا ایک حصہ گزرا جس میں انہوں نے کہا کہ میرا گھر ہے پاکستان, میں کیوں باہر جاؤں. دیکھیں, پاکستان سے باہر کون لوگ جاتے ہیں؟ جن کی جان کو خطرہ ہوتا ہے, جن کو پاکستان کے اندر آزاد صحافت کرنے کی اجازت نہیں, جو لوگ ڈیل کر لیتے ہیں, جو لوگ بھاگ جاتے ہیں, اسی طرح کے لوگ باہر جاتے ہیں نا. عمران خان کے پاس نا یہ آج کی آفر نہیں ہے. عمران خان کو مسلسل یہ آفرز دی گئی. الیکشن سے پہلے بھی یہ آفر عمران خان کے پاس موجود تھی اور الیکشن کے بعد بھی یہ آفر عمران خان کو دی گئی. آج بھی یہ آفر موجود ہے کہ اگر وہ انکار جو مسلسل کر رہے ہیں اس سے پیچھے ہٹ جائیں اور بیعت کر لیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ کے اوپر, تو تمام راستے ان کے لیے کھل سکتے ہیں. اور عمران خان کے پولیٹیکل کیپٹل کو, ان کی مقبولیت کو نقصان پہنچانے کا ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ عمران خان ڈیل کر لے. خان صاحب نے کہہ دی کہ میں نے ڈیل نہیں کرنی. پاکستان میرا, ملک میرا, فوج میری, عوام میری. میں اس ملک کو, اپنی عوام کو چھوڑ کر پاکستان سے باہر کبھی بھی نہیں جاؤں گا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی نا جو تیاری تھی 78 برسوں میں, وہ کیا تھی جس کے اوپر یہ پریکٹس کرتے رہے کہ اگر زرداری ہے تو اس کو اس کی فائلوں کے ذریعے کمپرومائز کر دو. اگر بھٹو خاندان کا کوئی چشم چراغ ہے تو اس کو اس کے خاندان کی فائلیں دکھا کر خاموش کروا دو. اور پھر یہ جو وزیر اعظم بننے کی خواہش ہے نا, یہ بڑی ظالم خواہش ہے. اس خواہش کی تکمیل کے لیے بچہ جھمورا کچھ بھی کرے گا. تو یہ ایک وتیرہ رہا. دوسری طرف پاکستان میں نون لیگ کا, ہاؤس آف شریف کا بھی یہی معاملہ ہے کہ آپ نے اگر سروائیو کرنا ہے تو آپ ہاتھ میں لائیں, اور جب آپ سروائیو کر جائیں تو آپ گلا پکڑ لیں. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ یہی کیا, ڈیلیں کر کے یہ پاکستان میں آئے, ڈیلیں کر کے یہ جاتے ہیں. ان کا پاکستان کی سیاست کے اندر جو ظہور ہوا وہ بھی ڈیل کے ذریعے ہوا. تو یہ دو گھرانے ڈیل کر کے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آتے ہیں, جاتے ہیں, اور ان کا یہ خیال تھا کہ شاید عمران خان بھی پاکستان میں اپنی سیاست کو دوبارہ سے زندہ کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں ڈیل کر لے گا. لیکن عمران خان نے ڈیل نہیں کی. اس لیے یہ جو جملہ ان کا تھا نا کہ گھر میرا پاکستان, میں کیوں باہر جاؤں, عمران خان جیل میں اپنی زندگی کو ختم کر دیں گے لیکن وہ کبھی بھی پاکستان سے باہر نہیں جائیں گے. اور جس قسم کی وہ جیل کاٹ رہے ہیں, ایسی جیل پاکستان میں کسی نے نہیں کاٹی. زرداری کو جس قسم کی سہولیات جیل کے اندر میسر تھی وہ پوری قوم جانتی ہے. نواز شریف صاحب کچھ عرصہ جیل میں رہے, مریم نواز کچھ عرصہ جیل میں رہی, لیکن وہ کسی آپ کو ایسے سنائیں گی جیسے ان کی آدھی زندگی جیل کے اندر گزری, اور وہ نیلسن منڈیلا کے پائے کے لیڈر ہیں. لیکن عمران خان نے ان 3 سالوں میں ثابت کر دیا کہ نظام کو قوانین بدلنے پڑے. نظام کو مضبوط ہونے کے لیے یہ جو ترامیم کے انجیکشنز ہیں, اسٹیرائڈز ترامیم کے انجیکشنز جو انہوں نے لگائے, یہ آپ کو لگانے تھے. لیکن عمران خان کو آپ پاکستان کی عدالتوں سے, پاکستان میں عمران خان کو اس کی فائلیں دکھا کر جو یہ بہت کوشش کرتے ہیں بنانے کی, جو بن نہیں سکی, وہ دکھا کر کمپرومائز کر لیں. ان کی عادات پرانی ہیں
لیکن ان کے سامنے عمران خان موجود ہے، اس لیے یہ عمران خان کو آج تک کمپرومائز نہیں کر سکے۔ اور دوستو، میں آپ کو یہ جو غیر ملکی خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوا لاہور میں، اس حوالے سے آپ کو میں اپڈیٹ یہ دے دوں کہ ایک تو تمام ملزمان کو پکڑ لیا گیا ہے اور دائرہ کار جو ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے، لیکن اگر آپ ایف آئی آر کو پڑھیں تو اس میں بہت سارے ایسے سوالات ہیں جس کا جواب نہ پنجاب حکومت کے پاس ہے اور نہ ہی ڈی آئی جی آپریشن کے پاس ہے، جس نے ایک پریس کانفرنس کی اور پنجاب حکومت کی کارکردگی، مریم نواز کی کارکردگی کو پرسونیفائی کر کے پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ تمام کارکردگی کا جو پورا ایک جو آپ نے سسٹم کریٹ کرنے کی کوشش کی ہنگامی بنیادوں پر، یہ الٹا پڑ گیا، آپ کی تدبیریں الٹی پڑ گئی اور آپ کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ اب اگر آپ اس ایف آئی آر کو پڑھیں تو اس میں کہیں بھی فائنینشلی کتنے پیسے انوالو تھے اس کا ذکر نہیں کیا گیا، یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے، اور اگر اس پیسے کے لین دین کا اور ایگزیکٹ رقم کا حوالہ دے دیا جاتا تو یقیناً اس کی پھر ایک منی ٹریل تھی جو لوگوں کو دینی پڑنی تھی، اور پھر دائرہ کار وسیع ہوتا، لوگوں کی جو اس کیس کے اندر انوالومنٹ ہے ان کے نام آتے، کون کون سے خاندان اس کے اندر انوالو تھے۔ آپ کو اگر یاد ہو تو جو خبریں نون لیگ کے جو من پسند صحافیوں کی طرف سے بھی اشاعہ کی گئی اور جنہوں نے اپنے ویلاگس کے اندر یہ باتیں بتائی، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ایک انویسٹمنٹ کے لیے کنسورشیم بنایا گیا، ایک پول تھا جس میں مختلف لوگوں کی رقم وہ دی جاتی ہے تاکہ اس کو انویسٹ کیا جائے۔ اب جس کی رقم ہے جی اس نے تو حساب لینا تھا، لیکن اس طرح کا حساب لینا تھا کہ لوگوں کی عزتوں کے ساتھ آپ کھیلیں اور لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا جائے۔ آپ نے نہ صرف ان خواتین کی عزت کے ساتھ کھیلے، آپ پاکستان کے وقار کے ساتھ آپ کھیل گئے۔ لوگ جو کہتے ہیں نا جی کہ اس کا ایک سیاسی خاندان کے ساتھ کیا لینا دینا ہے، جس بچے نے یہ کیا وہ جانے، پاکستان کا قانون جانے، یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ دوستو، اگر آپ پچھلے 3 سے 4 دنوں کے حکومتی وزراء کے بیانات کو سنیں تو آپ کو پوری کہانی سمجھ میں آ جائے گی۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر یہ کیس ہائی پروفائل نہ ہوتا تو یہ کب کا دب جاتا۔ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر غریب کا بچہ ہوتا تو اس کو مار کے پھینک دیا جاتا، کسی چوک چوراہے میں اس کی لاش جو ہے وہ پڑی ہوتی اور سی سی ڈی کے نمبرز کے اندر اضافہ ہوتا، لیکن کیونکہ اس میں ہائی پروفائل یعنی خاندان، سیاسی خاندان اس کے اندر انوالو ہے، لہٰذا ہم کسی کو ماریں گے نہیں، نہ ہی سی سی ڈی جو حرکت میں آئے گی اور نہ ہی یہ کیس ان کے حوالے کیا جائے گا، میرٹ پر تفتیش ہوگی، اور بڑے بڑے صحافی آپ کو یہ توجیہات دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وزراء نے بھی یہ باتیں کی اور دوسری طرف جو صحافی ہیں وہ بھی آپ کو یہ بتا رہے ہیں، یعنی صحافت ایک طرف اور کسی کی دلالی کرنا، اب اس میں دوستوں کوئی فرق نہیں رہا۔ یعنی وہ ہمیں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی غریب کا بچہ ہوتا تو ہم اس کو مار دیتے اور سی سی ڈی کے اوپر سوال بھی نہ ہوتا، کیونکہ کیس ہائی پروفائل ہے، امیر کا بچہ ہے، لہٰذا ہمیں احتیاط کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اور توجیہات کیا ہیں جناب؟ انویسٹیگیشن ہونا بہت ضروری ہے، پتہ لگے کہ اصل میں معاملات کیا ہیں، کہیں پہ غلطی نہ ہو جائے، غیر ملکی خواتین اس کے اندر انوالو ہیں۔ لیکن جو پاکستان کے بچے ہیں یار، یہ بھی کسی کے بچے ہیں، اور اکثر کیسز کے اندر ماورائے عدالت قتل کیے جاتے ہیں اور ان میں ثبوت موجود نہیں ہوتے، پروسیکیوشن ویک ہے، لوگوں نے اپنے سکور سیٹل کیے۔ آج بھی سرگودا میں وہ ماں اپنے بچے کے حوالے سے گواہی دے رہی ہے کہ میرے بچے کو انہوں نے مارا، اور دیکھیں کیس کے اندر اتنے سارے لکونز ہیں جن کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، عدالتی نظام مکمل طور پہ کمپرومائز ہے، اور پاکستان کی عدالتیں آج آپ کو سمجھ میں آئی کہ اس نظام کو کس سازش کے تحت کمزور کیا گیا۔ آج سے دوستو ٹھیک 10 سال پہلے جب سو موٹو ایکشن لیے جاتے تھے، نوٹسز، تو چیف جسٹس کسی بھی عدالت کا نوٹس لیتا اور آئی جی کو، وزیر اعلیٰ کو، وزیر اعظم کو بلا کر یہ پوچھ سکتا تھا کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور کسی بھی ادارے کے سربراہ کو بلا کر سوال کیا جا سکتا ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، آپ کی ناک کے نیچے جو کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ آپ کے حلف کے مطابق ہے، اور پاکستان کی عوام کیوں دربدر ہے۔ لیکن آج کیا حالات ہیں کہ آپ کسی محکمے کے خلاف درخواست نہیں دے سکتے۔ اب خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ تقریباً 13 کے قریب صحافیوں کے خلاف مقدمہ درج کیے جائیں گے تاکہ منظر کو تبدیل کیا جا سکے اور صحافیوں کو خاموش کیا جا سکے۔ آج پاکستان کا جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ تو اس انداز سے اس خبر کا تعاقب نہیں کر سکا جس طرح سے پاکستان کی سوشل میڈیا نے اس خبر کا تعاقب کیا، اور یہ خبر آپ کی نیشنل ہیڈ لائن بن گئی، اور اب اس سے جان چھڑانی پاکستان کے اس خاندان کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ دوستو، جاوید چودھری صاحب نے ایک گفتگو اپنے ویلاگ کے اندر کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ علی ڈار نے رضا ڈار کو فون کر کے کہا پولیس تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے، بھاگو یہاں سے، نکلو یہاں سے، بھاگو۔ یہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ بات کہی گئی۔ اس قسم کی بہت ساری سٹیٹمنٹس آپ کو ملیں گے اس کیس سے جڑی ہوئی، جہاں پہ لوگ ہاؤس آف شریف کے حوالے سے جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں۔
اور یہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں. اور دوستوں میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کیس کے حوالے سے اپنے پچھلے ویلاگ میں بات کی تھی کہ اس میں چونکہ رقم کا تذکرہ نہیں کیا گیا. کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ اس کیس کا ایک جو اہم اینگل تھا وہ فائنینشیل اسپیکٹ ہے جسے نظر انداز بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا. فائنینشلی چیک کیا جائے یہ پیسہ کس کا تھا, کون کون لوگ اس کے اندر انوالو تھے, اور کس قسم کا پریشر ان تمام لوگوں کے اوپر تھا کہ انہوں نے 2 خواتین کو دوسرے ملک سے پاکستان میں بلایا, ان کو گھماتے رہے, مزید انویسٹمنٹ کی بات ہوتی ہے, اور ایک دم سے ایسا کیا ہوا کہ ان لوگوں سے پیسہ وصولی کے لیے اس حد تک گئے. پنجاب حکومت کی کارکردگی کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, پولیس کی کارکردگی کے اوپر, اور جس طرح سے وہ اسے پرسونیفائی کیا جا رہا تھا کہ جناب تعاقب کر رہے تھے اور ان کو گرفتار کیا گیا جو لوگ اس میں ملوث تھے. ایسا کچھ نہیں ہوا. اگر وہ گاڑی نہ ٹکراتی تو یہ کیس جو ہے وہ دب جاتا, یہ خواتین پاکستان کو چھوڑ کر چلی جاتی, اور یقیناً ایمبیسی نے رابطہ کرنا تھا. ایمبیسی حکومتوں سے رابطے کرتی ہے, میڈیا سے نہیں کرتے, لیکن اگر کسی انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ خبر چلتی تب ہمیں پتہ چلنا تھا کہ اس خاندان نے کیا کیا ہے. دوستو پاکستان میں اب ہو کیا رہا ہے کہ آپ تو جہاد ان لوگوں کی سنیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب ڈار صاحب کو یا خاندان کے باقی لوگوں کو اس کی سزا نہیں دی جا سکتی. بالکل ٹھیک ہے, آپ تمام خاندان کے لوگوں کی جیو فینسنگ کریں, اور پاکستان کی عوام جن کرسیوں پہ آپ بیٹھے ہیں, آپ تو جمہوریت کے راستے بھی نہیں آئے. یعنی جتنے سینیٹرز ہیں ان کا جمہوریت سے کیا تعلق ہے؟ یعنی یہ چور راستے ہیں جہاں پر ان کو اس سسٹم کے اندر انڈکٹ کیا گیا. ان کے فون قبضے میں لیے جائیں, ان کی جیو فینسنگ کروائی جائے, کس سے رابطہ کیا گیا. جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت علی ڈار نے اگر کسی کو فون کیا, یا پھر جو دوسرے صاحب ہیں انہوں نے کسی کو فون کیا, وہ کس سے بات کر رہے تھے, کیا بات ہوئی, ان تمام حقائق کو قوم کے سامنے آنا بہت ہی ضروری ہے. اور مجھے یقین ہے کہ پنجاب پولیس جو ہے VVIP پروٹوکول جو ہے اس وقت ان تمام ملزمان کو دے رہی ہوگی, اور آپ کچھ دنوں میں یہ بھی سنیں گے کہ 3 لوگوں کے انہوں نے جو کام کیا نا جی, کہ صرف 3 لوگوں کے DNA کو میچ کرنے کی بات کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس 164 کے بیان کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے, اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس بے دردی کے ساتھ یہ پورا کام کیا گیا. ہم ڈار صاحب پر الزام نہیں لگا سکتے, ہم ڈار صاحب پر تنقید نہیں کر سکتے, لیکن آپ عمران خان پہ اوپر تنقید کر سکتے ہیں. اب عمران خان صاحب پر تنقید کرنے والے ایک واقعہ سعودی عرب میں ہوا, وہ بھی عمران خان کے اوپر مقدمہ درج کرنے کی بات لوگوں نے کی, اور خاندان کے باقی لوگوں کے معاملات بھی آپ عمران خان سے جوڑتے تھے, پارٹی کے معاملات بھی آپ عمران خان سے جوڑے. میں آپ کو نا اس کی ایک ایگزامپل اور دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ بہت زیادہ ایکٹیو تھا تو ایک ٹیم کو تشکیل دیا گیا. وہ ٹیم پہنچ گئی جیل کے اندر. خان صاحب نے کہا کہ میں نے آپ سے نہیں ملنا, میرے وکلا کو آپ بلائیں, ان کی موجودگی میں تمام سوالوں کا میں آپ کو جواب دوں گا. یہ سلسلہ رکا نہیں, وہ بار بار جاتے رہے, بار بار خان صاحب انکار کرتے رہے. اس وقت بیانیہ یہ بنایا گیا کیونکہ عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ وہ استعمال کر رہے ہیں اور وہاں سے ٹویٹس ریاست کے خلاف ہوتی ہے, تو لہٰذا عمران خان کے خلاف بھی مقدمہ ہوگا. دوستو اس کے بعد ایک صحافی کو تیار کیا گیا اور اسے کہا یہ گیا کہ آپ گواہی دیں کہ عمران خان نے تمام باتیں کی. اب یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ جاتا ہے, وہاں پر تاریخ پر تاریخ مل رہی, کیونکہ کسی نے ان کو بتا دیا تھا کہ آپ عمران خان کو اس کیس کے اندر تاریخیں دے کر یا رگڑا تو لگا سکتے ہیں, اور ویسے بھی آپ کے وہ قبضے میں ہیں, لیکن آپ سزا نہیں سنا سکتے اور نہ ہی عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو آپ بند کر سکتے ہیں. تو ٹویٹر اکاؤنٹ جو عمران خان استعمال نہیں کر رہے, لیکن اس کی ذمہ داری عمران خان کے اوپر ہے, اور باقی لوگ جو کچھ کرتے پھر رہے ہیں پارٹی کے اندر وہ بھی ذمہ داری عمران خان کے اوپر ہے. 9 مئی کو جن لوگوں نے مختلف جگہوں پر گھس کر آگ لگائی وہ بھی ذمہ داری آپ عمران خان کے اوپر ڈال دیتے ہیں. لیکن ڈار صاحب سے یا فیملی کے باقی لوگوں سے سوال نہیں ہو سکتا کہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں. مجھے تو وہ جملہ بار بار ذہن میں آتا ہے جب مریم نواز نے کہا تھا نا کہ ہمارا ایک مذہبی گھرانہ ہے اور شام کو 6-7 بجے کے بعد کسی کو اجازت نہیں ہے. تو ذرا غور کریں کہ آپ کے خاندان کے بچے کیا کر رہے ہیں اور کہاں انہوں نے وقت گزارے, نتھیا گلی باقی جگہوں کے اوپر, اور کہاں کہاں کون کون سے گل کھلا رہا تھا. یہ پاکستان میں آپ کے اپنے کرتوت آپ کے سامنے آ گئے ہیں. تو اب اس کیس کا کیا ہوگا, لیٹس سی عدالتیں اس کیس کو کس انداز میں آگے بڑھاتی ہیں, لیکن یہ طے ہے کہ بڑے گھر کے بچوں کو بچا لیا جائے گا اور غریب کا بچہ جو ہے وہ مارا جائے گا. اور اس میں اب کچھ بلی کے بکرے جو ہیں وہ تلاش کیے جا رہے ہیں, قربانی کے بکرے, جن کی قربانی جو ہے وہ سسٹم کو دی جائے گی. لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ سسٹم نے, یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی, تو آپ زمین پر آ گئے. ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے ایک کیس, اور ایسا لگتا ہی ہے کہ سسٹم چاہتا ہے کہ زمین پر آئیں تاکہ ان کو مزید کمپرومائز پوزیشن میں لے جا کر ہم ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کروائیں
اور جتنی جگ ہنسائی ہوئی، جتنی بدنامی آپ کی ہو رہی ہے، اب تو پورے ہاؤس آف شریف کو استعفیٰ دے کر پاکستان کی سیاست سے ہمیشہ کے لیے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے۔ اب مجھے لگتا یہ ہے کہ علی ڈار اینڈ ریسٹ آف دا کمپنی ان کے ساتھ کوئی تصویر بھی نہیں بنائے گا۔ لوگ پریشان ہوں گے کہ یار یہ جب کھڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر تنقید ہے، لہٰذا ان کو ہم نے اپنے آپ سے دور کرنا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ ان کی تصویریں لوگ شیئر کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، انہی کے قبیلے سے تعلق رکھنے والی خواتین۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ لوگ اپنے آپ کو بچائیں گے، کیونکہ پورے کا پورا پولیٹیکل کریئر اس وقت خاندان کے بچوں کا داؤ پہ لگ چکا ہے، اور ایک ایسا دھچکا جو خاندان کے ایک بچے نے پورے خاندان کو پہنچایا، اور وہاں پر یقیناً اس سے لڑائی بھی ہو رہی ہوگی۔ اور دوستوں ایک خبر آپ کو اور بھی دیں، اور حکومت مزید 28 سیاسی اداروں کی نجکاری کے حوالے سے متحرک ہے۔ یہ پاکستان کی حکومت کی کارکردگی ہے، جن اداروں کو آپ خود سے چلا نہیں سکتے، جس حکومت کی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ملک کے ریاستی اداروں کو چلا سکے، انہوں نے ملک کیا چلانا ہے۔ اور یہ خبر آپ کو کس نے دی ہے؟ پاکستان کے وزیر خزانہ، وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب۔ وہی کہتے ہیں کہ نجکاری کمیشن کو مزید 28 ریاستی ادارے مختص کیے گئے ہیں۔ نجکاری کے حوالے سے حکومت متحرک ہے، اور پاکستان بینکس ایسوسی ایشن کے تحت پاکستان بینکنگ سمٹ 2026 کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ گزشتہ مالی سال کا اختتام مضبوط معاشی استحکام کے ساتھ ہوا، اور بڑی صنعت کی نمو کے سبب جی ڈی پی 3.7% ریکارڈ ہوئی۔ ترسیلات زر کے سبب کرنٹ اکاؤنٹ مالی سال 26 میں مستحکم رہا، اور ریمیٹنسز بند ہو جائیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اور مالی سال 26 کی ترسیلات زر 41 سے 42 ارب ڈالر رہنے کا تخمینہ ہے۔ یہ ان کی کچھ اسپیکولیشنز ہیں جس کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن جو سب سے اہم چیز تھی آج دوستوں، ایک ویڈیو میری نظر سے گزری، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیتا ہوں۔ اور اس ویڈیو کے اندر کیا ہے جی کہ ایک بندہ اپنی ڈگری کو غالباً وہ ٹیسٹ کروانے جاتا ہے، اور وہاں پر پولیس والے اسے مار رہے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ جناب میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، پوسٹ گریجویٹ بھی کر رہا ہوں، اور میں ایک ڈاکٹر ہوں، تو خدا کے لیے یہ کام مت کریں۔ لیکن اسے گریبان سے پکڑ کر گھسیٹا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، کیونکہ وہ غریب کا بچہ ہے، وہ محنت کش کا بچہ ہوگا، وہ عام پاکستانی ہے، اس کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا جاتا ہے۔ آپ ذرا کریں نا، آپ نے سنا یا دیکھا کہ رضا ڈار کو یا باقی لوگوں کو مار پیٹ کی گئی ہو، ان کو مارا گیا ہو، اور یا پھر ان کے منہ چھپا کر ان کو پیش کیا گیا ہو، جیسا دہشت گردوں کے منہ چھپا کر پیش کیا جاتا ہے؟ لیکن اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوا۔ پاکستان میں صحافیوں کو آپ پکڑ کر لے کر آئے تو ان کو برقعے پہنا دیے گئے، ان کو کہا گیا کہ منہ چھپاؤ، یعنی جس طرح دہشت گردوں کو آپ پکڑ کر لے کر آ رہے ہیں۔ لیکن جو اصل دہشت گرد ہیں، جو عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کو یہ تمام سہولتیں دی گئی کہ ریاست آپ کو پورے کا پورا پروٹوکول دے گی۔ اگر آپ غور سے دیکھیں نا تو ان ویڈیوز کے اندر آپ کو پولیس کمانڈوز بھی نظر آئیں گے، اور جب ان سے سوال پوچھا وہاں پہ موجود صحافیوں نے تو ان کی دوڑیں لگ گئی۔ تو یہ پاکستان کے اندر وہ قانون ہے جو امیر کے لیے اور ہے اور غریب کے لیے اور۔ ایک اور خبر آج ہی ایک خبر یہ آئی، اور اس کو سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے اس کو شیئر کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیچنگ ہسپتال ساہیوال کے آپریشن تھیٹر سے دوران ڈیوٹی افغانستان سے تعلق رکھنے والے ایک پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنٹ ڈاکٹر کو مبینہ طور پر ویزا کی توسیع کے معاملے پر گرفتار کرنا انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ اگر کسی قانونی کارروائی کی ضرورت تھی تو اس کے لیے مہذب قانونی اور ادارہ جاتی طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا تھا، نہ کہ مریضوں کو دیکھ بھال اور طبی خدمات کو متاثر کر کے۔ پاکستان اور افغانستان کے ہزاروں طلباء، ڈاکٹرز اور دیگر پیشہ ور افراد برسوں سے ایک دوسرے کے ممالک میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، انسانیت کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ویزے کی توسیع یا امیگریشن سے متعلق معاملات کو بنیاد بنا کر اس نوعیت کی کارروائیاں نہ صرف پیشہ ورانہ وقار کے منافی ہے، بلکہ دونوں ممالک کے درمیان تعلیمی، طبی اور انسانی تعاون کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ میں اس چیز کے اوپر بلیو نہیں کرتا، آپ برطانیہ میں پریکٹس کر کے دکھائیں، آپ کو امتحان پاس کرنا پڑتا ہے۔ تو مشتاق احمد خان صاحب جو بات کریں بالکل غلط ہے۔ آپ کے پاس ویزا نہیں ہوگا، آپ کیسے این ایچ ایس کے اندر جا کے پریکٹس کر سکتے ہیں؟ تو افغانستان کے لوگ یہاں پہ آ کے کیوں پریکٹس کریں گے؟ جب آپ ویسٹرن ڈیموکریسیز کی ایگزامپل دیتے ہیں، پاکستان کی ڈیموکریسی کو ہم سارا دن بیٹھ کے برا بھلا کہتے ہیں، اس کے لکوناس، اس کی لوپ ہولز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو پاکستان کا سسٹم کیسے کھڑا ہوگا کہ جناب وہ افغان تھا تو لہٰذا اس کے ساتھ کسی قسم کی رعایت کیجیے؟ ایسا نہیں ہے۔ امیگریشن آپ کو 1 منٹ سے پہلے اگر آپ کی امیگریشن نہیں ہوئی تو آپ کو یہاں پہ ڈیٹین کر لیا جاتا ہے، اور وہ بھی اسی قسم کے ڈیٹینشن سینٹرز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو رکھا جاتا ہے، اور آپ نوکری نہیں کر سکتے۔ لیکن چونکہ وہ افغان تھا اور آپ کو موقع چاہیے، میرا خیال ہے کہ ہر چیز کو اس کے ساتھ جوڑنا کہ عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ وہ ہمارے اوپر حملے کر رہے ہیں۔ آج کیا ہوا جی پاکستان کے اندر، میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، اور کس طرح سے زیارت کے اندر پولیس چوکی پر حملہ ہوا، اور 9 اہلکار شہید، اور کلیئرنس آپریشن میں 15 دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے۔ تفصیلات کے مطابق زیارت میں مسلح افراد کی جانب سے پولیس چوکی پر حملہ کیا گیا، جس دوران فائرنگ کے تبادلے میں 9 اہلکار شہید ہوئے، جبکہ کلیئرنس آپریشن کے دوران 15 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔
SP زیارت عبدالقدوس نے بتایا کہ شہید پولیس اہلکاروں کی میتیں DHQ ہسپتال منتقل کر دی گئی۔ امن کی خاطر جانیں قربان کرنے والے شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، اور اس پر پاکستان کی حکومت نے افسوس کا اظہار کیا۔ ایک بہت بڑا ثانیہ ہے، ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ ہم کہیں سٹینڈ نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے کبھی پاکستان کو اپنا گھر جو ہے وہ سمجھا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم پاکستان کو اپنا گھر سمجھتے تو حالات جو تھے وہ مختلف ہوتے۔ اور پھر آپ کو خبر یہ بھی دیں کہ ٹرمپ کے حوالے سے ایران کا ایک پیغام، ٹرمپ کا ایک بار پھر جنگ میں ایران کو شکست دینے اور امریکی فوج کو طاقتور ترین ہونے کا دعویٰ۔ اس کے اوپر ایرانی وزیر خارجہ کا ایک ریئیکشن آیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دھمکیاں جاری رہی تو حتمی معاہدے پر مذاکرات شروع نہیں ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی طرف سے یہ بیان جاری کیا گیا، اور پھر ایرانی قوم سے احترام سے بات کرو ورنہ تمہیں ایک مختلف زبان میں جواب دیا جائے گا۔ ایران کے ٹرمپ کو وارننگ جاری کی ہے، اور انہیں کہہ دیا کہ اگر آپ خاموشی سے اس معاہدے کو مزید آگے لے کر جانا چاہتے ہیں تو خاموش رہیں، اور اگر آپ کی دھمکیاں ایسے ہی جاری رہی تو پھر آپ کو انکار ہی کیا جائے گا۔ تو صاحب کو میں خبر یہ بھی دے دوں کہ اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے، میزائلوں اور سیاسی دباؤ سے مسلمانوں اور مزاحمتی تنظیموں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ باقر کالیباف کا یہ ایک بیان ہے، اور اوبیسلی ایران کے اندر اس سو کی کیفیت ہے، اور جو تقریبات ہیں وہ جاری ہیں، لیکن دوستو ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر بلکہ انسان کی تاریخ کے اندر اتنے بڑے جو پروسیشنز ہیں وہ ہم نے نہیں دیکھے۔ جلوس، آپ کو ایک ایسا جلوس جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہوئے، اور یہ پیغام صرف کسی کا پہنچ کر تہران میں ایران کے اندر صرف نماز جنازہ کے اندر شرکت نہیں تھی، بلکہ یہ پیغام ویسٹ کو تھا کہ جس قوم کو تم بار بار مارنے کی بات کرتے ہو، آؤ دیکھو اس قوم کے جذبے، آؤ دیکھو یہ قوم کتنی زندہ ہے، اور آؤ دیکھو کہ اس قوم کے بچے شہادت کے جذبے سے سرشار ہیں، اور تم اس قوم کو سر کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن یہ قوم کبھی بھی تم اسے مٹا نہیں سکو گے۔ دیکھیں، جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر آ جائیں، آپ تو چاہتے تھے کہ رجیم چینج ہو، لوگ سڑکوں پر آئیں، لوگ سڑکوں پر آئے، لیکن ایران کے حق میں، اپنی قیادت کے حق میں، آپ کی جو سازش تھی اس کے حق میں نہیں آئے۔ تو یہ فرق ہے، اور یہ پوری دنیا کو پیغام مل گیا۔ آج نیتن یاہو جو ہے وہ اپنے زخم چاٹ رہا ہوگا بیٹھ کر کہیں، اور وہ دیکھ رہا ہوگا کہ ہم نے اب اگلے فیز کے اندر، چونکہ امریکہ کی سپورٹ تو اب ہمیں حاصل نہیں ہے، ہم کس طرح سے ایران کے اوپر دوبارہ حملہ کر سکیں گے یا کیا کریں گے۔ نیتن یاہو کی جو پالیسیز ہیں وہ ایون کہ اسرائیل کے اندر بھی دوستو اتنی مقبول نہیں ہے، اور اب اسے اس چیز کا سامنا کرنا پڑا ہے، وہاں بھی اس کے خلاف ایک تحریک چل رہی ہے۔ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے